हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। व्यूअर्स, नैब में काफ़ी हाजिर सर्विस जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और तकरीबन 4 अफसरान हैं जिनके नाम मेरे पास मौजूद हैं और जिनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से। सिविल, अस्करी और पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं, जबकि इस्टाब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशंस के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी से पाक फ़ौज के 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमात जो हैं उनको नैब के सपुर्द कर दिया गया है। ये याद रखिए कि निगरान गवर्नमेंट पोस्टिंग्स वगैरह नहीं कर सकती, तबादले नहीं कर सकती, तकर्रुरियाँ नहीं कर सकती, बट स्टिल दिस इज़ हैपनिंग। और इन द केस ऑफ नैब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जाते जाते चीफ जस्टिस रिटायर्ड बंदयाल साहब जो हैं वो नैब अमेंडमेंट बिल जो कि पीडीएम गवर्नमेंट ने पास किया था उसको मुअत्तल कर गए थे, तकरीबन उसको कलअदम करार दे दिया था उन्होंने, और जिसके नतीजे में नैब इज़ बैक इन एक्शन अगेन। और अगर ये समझा जाता कि उसमें कोई एक्टिविज़म नहीं आएगा, अगर उसमें ऑर्डर्स आ भी गए हैं चीफ जस्टिस की तरफ से, तो शायद उसको यूटिलाइज़ ना किया जाए जिस तरह पहले किया जाता था। तो ये जो पोस्टिंग्स और तबादले और तकर्रुरियाँ जो हो रही हैं ये इस चीज़ की गवाह हैं कि नैब इज़ गोइंग टू बी एक्टिव अगेन। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इसमें तकरीबन पाकिस्तान की फ़र्स्ट ईयर की सारी लीडरशिप के नाम आते हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, अभी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इन सब की जो टॉप टियर लीडरशिप है उन सब के केसेस जो हैं वो अब दोबारा से ओपन हो गए हैं। जिन 4 हाजिर सर्विस अफसरान की खिदमात नैब के सपुर्द की गई हैं उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर हैं जिनको एडिशनल डायरेक्टर लगाया गया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर से मेजर वलीद खालिद और मेजर कैस कामरान डिप्टी डायरेक्टर नैब मुकर्रर किए गए हैं। इसको मैं लिंक करूंगी एक और ख़बर से। वो ख़बर ये है कि ये जो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था इसको चैलेंज कर दिया गया है। चैलेंज किसने किया है? बज़ाहिर दरख्वास्त गुजार हैं कोई अब्दुल जब्बार साहब, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें ये है कि वफाकी हुकूमत यानी इस वक्त की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसने भी इस फैसले पे नज़र सानी दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला कर लिया है। अगर अदालती फ़ैसले की रोशनी में देखा जाए तो नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर सियासतदानों के तकरीबन 80 से ज़ायद करप्शन के केसेस बहाल कर दिए हैं। ये ख़बर मैंने सबसे पहले इसलिए शेयर की है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब वो वापस आ रहे हैं और सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुंसलिक की जा रही थी उनकी वापसी, और उसके मुकाबले में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अब नैब की तलवार भी उनके ऊपर लटकेगी, बिकॉज जाहिर है ये जितने भी तकरीबन 80 के करीब केसेस हैं इसमें मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर भी केसेस हैं और 1986 का भी एक पुराना मुकदमा उन पे खोल दिया गया है। और इसी तरह अभी उनको एक और जिस चैलेंज का सामना है वो ये है कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो तरमीम की थी पीडीएम गवर्नमेंट ने कि 5 साल तक की नाअहली होगी, वो 5 साल की नाअहली को अगर वो इलेक्शन कमीशन में जब अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने जाते हैं इस क्लेम के साथ कि उनकी 5 साल की सज़ा पूरी हो चुकी है, तो आरओ को ये देखना होगा कि क्या ये एक्ट में जो तब्दीली थी, ये जो पीडीएम गवर्नमेंट करके गई थी कि 5 साल की नाअहली है, ये प्रिवेल करेगी या सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला प्रिवेल करेगा जिसमें लाइफ टाइम नाअहली है। लिहाजा होगा ये कि मियाँ नवाज शरीफ अगर अपने पेपर्स जमा करा भी देते हैं, इलेक्शन जीत भी जाते हैं, वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं, तो ये एक और लीगल बैटल हमें देखने को मिलेगी जिसमें ये सारा कई लोग होंगे जो ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एंड अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट अपनी ही दी हुई रूलिंग को ख़त्म करे कि नाअहली लाइफ टाइम है, तब तक बिल्कुल क्लीन चिट नवाज शरीफ को नहीं मिल पाएगी। लेकिन उसके बावजूद बिकॉज़ ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरफ आप मर्ज़ी मोड़ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ तो वो इतने रिस्क लेके तो नहीं आ रहे होंगे। ऑफ कोर्स ही हैज़ हिज ओन लीगल टीम, ही हैज़ हिज ओन पीपल इन द गवर्नमेंट, ही हैज़ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद एस्टैब्लिशमेंट एट द मोमेंट। तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो कोई ना कोई गारंटीज तो उनके पास होंगी। लेकिन
اگر ایسا نہ ہوا اور نیب کے کیسز بھی کھل گئے، اور نیب کی میں نے آپ سے سب سے پہلے خبر اس لیے شیئر کی ہے کہ وہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں، وہ اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، اور حاضر سروس فوجیوں کی اپوائنٹمنٹس اس میں ہو رہی ہیں، تو کیا وی آر گوئنگ ٹو وٹنس another series of clash between NAB and politicians؟ کیا ایک دفعہ پھر وہی سب کچھ ہوگا، پکڑ دھکڑ، لوگ جیلوں میں، اور اس کے بعد کہاں جا کے یہ بات ختم ہوتی ہے؟ nobody knows۔ سو جو چیز بڑی مایوس کن ہے وہ یہ ہے کہ ایون جیسے بھی ہوتے ہیں، اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں، تب بھی اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نیب کے ہوتے ہوئے اور یہ جو قانونی مسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ واٹ از ورتھ مینشننگ از کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق کاکڑ، وہ مستقل ڈیفینڈ کر رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانونی راستہ لے کے آ رہے ہیں، اور کوئی قانون کو توڑ کے تو یہاں سے گئے نہیں تھے، ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو کم بیک۔ اور اب انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل ٹائم پہ ہوں گے، ایک دن بھی آگے نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو مقدمات کے لیے قانونی سہولت ملے گی، کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ وقت پہ انتخابات کرانے کی تیاریاں مکمل ہیں، اور جنوری میں الیکشن سے متعلق میں مطمئن ہوں۔ اگر نواز شریف کو وطن واپسی پر کچھ قانونی سوالات کا سامنا کرنا ہوگا تو حکومت مسلم لیگ نون کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی۔ بہرحال یہ تو لپ سروس ہے، یہ تو میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کہی ہوئی باتیں ہیں، لیکن جس طریقے سے لوکل گورنمنٹ نے، ڈپٹی کمشنر نے تحریک انصاف کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں دی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے۔ ایک پارٹی تو بالکل بند ہے، ایک تو اس کا لیڈر جیل میں ہے، دوسرا اس کی جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ تتر بتر ہے، کچھ نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے، کچھ غائب ہیں، جو غائب ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں اور علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ سو ٹاپ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اس وقت از نو ویئر ٹو بی سین۔ جب ٹاپ لیڈرشپ کو آپ ہٹا دیں تو اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر کا کانسیپٹ تو پاکستان کی پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے ہی نہیں جس طریقے سے دوسرے ممالک میں ہوتی ہے۔ تو آٹومیٹکلی جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے ووٹ پہ الیکٹ ہوں گے، اگر کوئی ہوں گے، اگر وہ میدان میں اتریں گے، تو وہ کوئی نون فیسز نہیں ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کوalition کے ساتھ مل جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کو گورنمنٹ میں بیٹھنا پڑے گا، ان کی سے اتنی ہوگی نہیں، نمبر بہت کم ہوگا۔ ٹرن آؤٹ از اندر کویسچن وچ کمز ٹو مائی مائنڈ کہ اگر آپ سب سے پاپولر پارٹی کو whether we like it or not، سب سے پاپولر پارٹی کو سائڈ میں کر دیں گے تو پھر ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا؟ لیکن عام طور پہ دنیا میں اگر ٹرن آؤٹ ایک سرٹن لیول سے کم ہو تو اس الیکشن کو کریڈیبل الیکشن نہیں مانا جاتا۔ بٹ اگین دس از پاکستان، جیسا بھی الیکشن ہوگا اس کو سسٹم کہے گا کہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایک اور چیز وچ از ورتھ مینشننگ از کہ پاور پروجیکٹس میں چائنا جو ہے اس نے پاکستان کو ریفیوز کیا ہے کہ وہ ری نیگوشیٹ کرے پی پی ایز۔ خبر یہ ہے کہ چائنیز پاور پروجیکٹس ہیو ونس اگین ریفیوز ٹو ری نیگوشیٹ پاور پرچیز اگریمنٹس ود دا گورنمنٹ آف پاکستان، اے لانگ اسٹینڈنگ وش آف ڈالر ہنگری اسلام آباد۔ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ they have sent a displeasure letter to Islamabad after the strong rumor doing the rounds in Islamabad that the government is urging Chinese IPPs to renegotiate expensive PPAs۔ یہ جو power purchase agreements ہوتے ہیں یہ آپ نے اگر انٹرنیشنلی سائن کیے ہوئے ہیں تو ان کو آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ری نیگوشیٹ کریں، وائل آپ کے جو اپنے آئی پی پیز ہیں، اپنے آئی پی پیز، وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہی ہماری اشرافیہ ہے جن کے وہ پاور پروجیکٹس ہیں، ان کو ہم اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں جیسے ان سے ہم نے 90s میں اگریمنٹ کیا تھا۔ تو چائنا کو اس طرح کے جو آپ سگنلز دے رہے ہیں، آلریڈی دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ کہ امریکن ایمبیسڈر نے گوادر کی پورٹ پہ جا کے جو ایک پریس ٹاک کی، دیٹ واز اے بگ میسج ٹو چائنا۔ اور ڈپلومیٹکلی اس کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے کہ جب آپ کی کہیں انویسٹمنٹ ہو اور وہاں پہ ایک نیا کولیشن پارٹنر جس کو آپ اپنا بظاہر کہہ رہے ہوں لیکن وہ لانگ ٹائم رائول ہو آف اندر انویسٹر، تو ان دا کیس آف پاکستان's geopolitics that was a big message to China that we are aligning with America once again, which is good، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، but at the stake of what؟ گوادر، سی پیک،
BRI کا حصہ ہیں ہم. 10 سال کی ابھی اینیورسری منائی ہے ہم نے. پچھلی گورنمنٹ پہ PDM گورنمنٹ روز یہ ٹونٹ کرتی تھی کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیے اور CPEC کو سیبوٹاج کیا. واٹ از ہیپننگ ناؤ؟ نگران گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے سب کچھ انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جو کہ کیئر ٹیکر ہے، نہ تو کوئی نجکاری ہونی چاہیے پرائیویٹائزیشن کی جو بائی دا وے زور و شور سے جاری ہے، کوئی تبادلے نہیں ہونے چاہیے، کوئی تقرریاں نہیں ہونی چاہیے. ناٹ ٹو ٹاک آف کہ آپ انٹرنیشنلی جو اگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ ساری خبریں یہ بتاتی ہیں. nobody knows and whosoever is in charge of the affairs at the moment وہ کل کو غائب ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو نگران سیٹ اپ ہے ان کا کیا ہوا. تو میرا خیال ہے جو اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ کہے گی پتہ نہیں دیٹ واز the fill in the blank، ہمیں نہیں پتا وہ ایسا کیوں کر کے گئے ہیں. بٹ اٹ ہیز لانگ ٹرم consequences when it comes to your relationship with China and your investments. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید یہاں پہ انویسٹمنٹس آتی رہیں چائنا کی طرف سے، نیا انویسٹر تو کوئی آ نہیں رہا، تو پرانوں کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ اگر صرف بہت ہی آپ کو بریف سا میں ایکسپلین کروں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ از ٹوائس دا سائز آف واشنگٹن DC. واشنگٹن DC کا جو شہر ہے اس کو آپ ڈبل کر لیں تو یہ اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے. یہاں پہ آلریڈی پیلسٹینینز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مہاجرین کہتے ہیں، کیونکہ باقی کا سارا علاقہ تو انیکس کر لیا ہوا ہے اسرائیل نے. اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مزید اس کے ساؤتھ میں شفٹ ہو جائیں، اور وہاں پہ اس وقت سپلائی لائن بند ہے، خوراک کی، بجلی کی، انٹرنیٹ کی، ہر چیز کی بہت برے حالات ہیں. بہت زیادہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی 70% سے زیادہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے فار آبویس ریزنس، دیٹ از اکنامکس. اور یہ جو سیٹلر کولونیلزم ہے جس کو انٹروڈیوس ہی ویسٹ نے کرایا ہے، اور جو کہ ایک بہت پرانا کلپ ہے اگر آپ دیکھ سکیں. جو بائیڈن، ویری ینگ جو بائیڈن، جب انہوں نے پالیٹکس جوائن کی تھی تو اس وقت انہوں نے اوتھ لیا تھا لوگوں کے سامنے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آئی ایم اے زائنسٹ تو یس ہیئر آئی کنفیس کہ I am a Zionist and I would go to every extent to protect the state of Israel. یہ ایک لانگ اسٹینڈنگ اگریمنٹ ہے بٹوین US اینڈ اسرائیل، اور آپ اس میں سارے یورپی ممالک بھی ڈال لیں، UK بھی ڈال لیں. رہ گئی مسلم امہ، تو مسلم امہ کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وائل افغانستان میں نیٹو فورسز موجود تھیں تو وہ طالبان کو تو مار نہیں سک رہی تھیں، بٹ وہاں ہوتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے سیریا، لیبیا، عراق، تقریباً سارے مڈل ایسٹ کو جس طرح ڈسٹروائے کیا ہے، دیٹ واز اے بگ بلو ٹو OIC. آپ نے سارے وہ ممالک جو آئل رکھتے تھے ان کو تقریباً تباہ کر کے رکھ دیا. صرف سعودی عربیہ بچا ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کو لے لیں اور UAE کو لے لیں تو یہ دو واحد ممالک بچے ہیں جو کہ اب عرب کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان سب کی لیڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے سعودی عربیہ. لیکن اس اٹیک کے بعد ایران نے یہ بہت مشکل کر دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈیل ہونے جا رہی تھی جس میں فائنلی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے دنیا کے میپ پہ، اور اس کے خلاف کوئی ریزولوشنز جو سیکیورٹی کاؤنسل میں اور یونائٹڈ نیشنز میں موجود ہیں ان کو سیکروسینکٹ کر دیا جائے، اور جو پیلسٹائن میں پیلسٹینینز بچے کھچے ہیں ان کو ایجپٹ میں شفٹ کر دیا جائے. Now here is the point to understand کہ مصر کی اکانومی دن بدن خراب کی گئی، باقی کے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو تباہ کیا گیا انویژنز کر کے، وارز کر کے، لیکن مصر کو آہستہ آہستہ جو مصر کی ہسٹری اگر آپ پڑھ لیں تباہ کیا گیا، ٹوٹلی IMF ڈپینڈنٹ کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایسا وقت آئے جیسا آج کل آیا ہوا ہے، اٹس آلموسٹ اے وار بٹوین حماس، حزب اللہ اینڈ اسرائیل، اس کے بیچ میں پیلسٹینینز بھی آئے ہوئے ہیں. اٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ کہ حماس نے یہ سروس کی ہے ٹو پیلسٹینینز کہ ڈس سروس کی ہے، واٹ از ایکچولی گوئنگ آن. بٹ اب ہوگا یہ کہ پیلسٹینینز کو فورسفلی وہاں سے نکال کے ایجپٹ میں ڈمپ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد آپ تقریباً میپ کو دیکھیں تو ویسے ہی ایک پی سائز اماؤنٹ، میں نے آپ کو کہا واشنگٹن DC کو ڈبل کر دیں تو اتنا چھوٹا سا 45 کلومیٹر لانگ کی غزہ کی پٹی ہے، اور اس کے بعد کوئی ریزن، کوئی ایگزسٹینشیل تھریٹ کچھ رہ نہیں جائے گا ایسا جس کی وجہ سے اسرائیل کو کبھی بھی تھریٹ ہو. عالم یہ ہے دنیا کا کہ ایلون مسک جنہوں نے ٹویٹر خریدا
ان کو جب گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آیا یا خود ان کی افیلیشنز بھی ہو سکتی ہیں، بیکاز جیسے میں نے کہا 70% آف دا ورلڈ بزنس کمیونٹی از ود اسرائیل. تقریباً 50 ملین اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں. ہر وہ اکاؤنٹ جو حماس کو، حزب اللہ کو، پیلسٹینین کو سپورٹ کر رہا تھا وہ بند کر دیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے گا آپ کی ٹائم لائنز میں اتنے ایسے اکاؤنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو سڈنلی یہ پورٹرے کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، یہ ان کا لانگ سٹینڈنگ کلیم تھا اور اس کے راستے میں حماس اور حزب اللہ ہی رکاوٹ تھے. اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ فار این آل آؤٹ وار بیکاز حملہ تو حماس نے کیا ہے. Crux is that it is a very unjust world. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ایسٹ ٹیمور کا جب مسئلہ تھا تو وہ تو بڑی جلدی ریزالو کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ جو پرسیکیوٹڈ لوگ تھے وہ کرسچنز تھے. لیکن ایک بھی ایسا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے دنیا کی پچھلی 1 صدی کی ہسٹری میں جس میں جب مسلمان پرسیکیوٹڈ ہوں تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے انٹروین کر کے ان کو سیپریٹزم میں ہیلپ کیا ہو، یا ان کو ری لوکیشن میں ہیلپ کیا ہو، یا ان کو ریفیوجی کرائسس سے نکالنے میں ہیلپ کیا ہو. پولینڈ، یورپ کے بہت سارے کنٹریز دے آر ویری پراؤڈ آف اٹ کہ انہوں نے کبھی کسی مسلمان کو الاؤ نہیں کیا یوکرین وار کے آفٹر میتھ میں کہ وہ آ کے ان کے ملک میں آباد ہوں. کیوں؟ کیونکہ دے وانٹ کہ ان کا کنٹری اسلامو فوبیا فری رہے. وہ اتنے ووکل ہیں، دے آر سو کلیئر اباؤٹ دیئر ویژن. اب مسئلہ ہے مسلمانوں کا کہ انہوں نے کب تک اسی طریقے سے رہنا ہے، کیا آپس میں مل بیٹھنا ہے. ہم نے تو پاکستان نے تو چلیں ہسٹری سائٹ پہ ہم نے تو تقریباً 4 ملین ریفیوجیز رکھے ہوئے ہیں افغانستان سے، اس کی بھی ہم پرائز پے کر رہے ہیں. سو امیگریشن کو لے کے میرے خیال ہے اس وقت ایک بہت بڑا بھونچال مزید آنے والا ہے دنیا میں. پیلسٹینینز کدھر جائیں گے؟ یوکرین وار کے مقابلے میں یہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یوکرینینز کو بہت اچھے طریقے سے سب یورپین گورنمنٹس نے اپنے پاس ایڈجسٹ کیا ہے، ان کے لیے اپنے بجٹس میں کوٹا رکھا ہے. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے مسلم ریفیوجی کرائسس which is going to be really bad. Already Syrian refugees دنیا میں بھرے پڑے ہیں، عراقی بھرے پڑے ہیں، اور دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ہی ملک تباہ ہو گئے ہیں، بالکل ربل بن گئے ہیں، جسے کہتے ہیں مسمار کر دیا گیا ہے. سو حقیقت یہ ہے، اور ایکٹیوزم کسی کام نہیں آتا. ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ریالٹی یہی ہے کہ سونر اور لیٹر، بائی ہوک اور بائی کروک، اسرائیل کمپلیٹ پیلسٹائن پہ قبضہ کر کے رہے گا، اور حماس اور حزب اللہ ایران کی بیکنگ کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ تو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن دنیا کی سپورٹ گارنر نہیں کر سکتے. I'll see you tomorrow.